बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अगले 24-48 घंटे पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं। आज विकी लीक्स, पानामा पेपर के बाद दुबई लीक्स, बड़े बड़े राज, बड़े बड़े नाम, 12 जर्नलों के अलावा मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, बहुत से नाम हैं। वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ ये क्या वारदात है। कल 16 मई 11 बजे 273 दिन के बाद अवाम अपने मुर्शद की आवाज़ और तस्वीर देख सकेगी। खान के दलाइल दुनिया सुनेगी। और अडियाला में बरतानिया से कल अहम मुलाकात भी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला भी महफूज हुआ। अलकादर ट्रस्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस केस को उड़ा के रख दिया। साइफर में मियाँ गुल हसन इस केस को सुन रहे हैं, साइफर भी उड़ रहा है। इसके झूठे प्रोपेगेंडे का तोड़ निकला और नैब तरमीम केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह मौजूद हैं। अदलिया की तरफ से जो लोग समझ रहे थे कि ये जजेस डट गए, अब नज़र आ रहा है वाकई अदालती कार्रवाई में आज बहुत बड़ा दिन। जस्टिस बाबर सत्तार का ख़तरनाक ख़त, उन्होंने आज बड़े बड़े पोल खोल दिए। अटॉर्नी जनरल, हुकूमती वज़रा की दौड़ें लगीं, धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसें, समात इदारों समेत एंकर्स, सोशल मीडिया को नोटिस, वज़ीर कानून से लेकर अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर समेत अटॉर्नी जनरल की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस सामने आईं। ज़बरदस्ती की कॉन्फ्रेंस भी। तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी का दिन, 9 मई के तकरीबन तमाम कैदी आज़ाद और शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नामजद और मुंतखब किया गया। मौलाना फजल रहमान से ताल्लुकात कायम करने के लिए एक तरफ तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और नूर आलम खान के साथ मुलाकात। विकेट के दोनों तरफ का खेल खेला जा रहा है। होगा क्या? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी अपना किबला दुरुस्त करके खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर को खाने की, मिलकर चलने की बात क्यों कर रहे हैं। और ड्रोन हमले के सबूत भी आ गए। ये तहसील लद्दा बदीन ज़ई में अपर वज़ीरिस्तान का इलाका है, जहाँ पे 2 बच्चे, 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद शहीद हैं और बाकी शदीद ज़ख्मी भी लोग हैं। उनका ताल्लुक एक ख़ानदान से। ये टांग के इलाके गोमल से अभी यहाँ मुंतकिल हुए और ये अफ़गानी नहीं पाकिस्तानी है। पार्लियामेंट में सवाल उठ गया। ये तमाम खबरें मैं आपको तफसील से बताता हूँ। जो रह गई वो फिर अगले ज़ाहिर इंटरव्यू में डिस्कशन होगी आज। लेकिन 16 मई आपको पता है कल खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी। ये दुनिया के अखबारात और मीडिया सेंटर इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की तरह बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि खान का वीडियो लिंक पर दीदार, खान का पहला लफ्ज़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को सुनने के लिए कौम तरस चुकी है। खान की तस्वीर की एक झलक ये जो ही नज़र आएगी दुनिया की ऑनलाइन रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये मेरी बात याद रखिएगा। करोड़ों लोग इस जस्तजू में लगे होंगे कल कि कौन खान की तस्वीर सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पे लगाता है। मिलियन बिलियंस वाले अकाउंट, अखबारी नुमाइंदे, सहाफ़ी, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, कल सबके दरमियान एक रेस, एक दौड़ लगी होगी। कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल भी एक नया रिकॉर्ड लगा दे। ये जो मुर्दा पीटीवी है इसमें भी कल जान आ जाए, इसे भी शायद कोई देख ले कि तस्वीर पर शायद ये पाबंदी न लगा सके। अब चीफ जस्टिस काजी साहब के मुंह से भी आपको शायद ये अल्फाज सुनने को मिले, गुड टू सी यू सर। और अतर मिनुल्लाह बड़े वाज़ेह अंदाज में आज जो कह रहे थे टेक्नोलॉजी मौजूद है, जूम मौजूद है, लैपटॉप मौजूद है, वीडियो लिंक का इंतज़ाम ना हुआ तो समात मुलतवी करेंगे। काजी साहब ने तो कहा समात मुलतवी नहीं करेंगे, अलबत्ता इसके नताइज ज़रूर होंगे। आज बड़ी काजी साहब ने बड़ी कोशिश किया रोकने की, याद रखिएगा। अतर मिनुल्लाह ने कहा यकीनी बनाए कि वीडियो लिंक के दौरान कोई ख़राबी पेश ना आए। पाकिस्तान के लोग अपने अपने मोबाइल अलार्म पर, फ़ोन पर लगा लें अलार्म। 11:30 16 मई आपको मुर्शद का दीदार हो सकता है। ज़हन में तसव्वुर करें, खान दलाइल दे रहा और सुनने वाला सामने काजी फाइज। अब यहाँ पे जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जो कोशिश थी खान को ज़ाती हैसियत में बुलाया जाए, पूरी कोशिश थी। और जेल इंतज़ामिया आपको पता है जब ये गिरने पे आते हैं तो इतना गिरते हैं, नज़र से ही नहीं गिरते बल्कि पाताल की हद तक जा गिरते हैं। ये हर किस्म का बहाना बनाएंगे खान की ये जो पेशी है ये ताकि मुमकिन ना हो सके, क्योंकि इन्हें पता है कि एक दीदार से इन लोगों की ज़िंदगियाँ जहन्नुम हो जाएंगी। ये याद रखिएगा। उसकी बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जो दबाव नज़र आ रहा है। ये देखें दोनों जजेस ये सब के सब मुत्तफिक हैं। इस वक्त इनकी कोशिश होगी पीटीवी पर कम से कम रोक दें, से यूट्यूब को बंद कर दें, यूट्यूब ना चलने दें। लेकिन खान की तस्वीर जो ही सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर पर आनी है तो कंट्रोल से इनके मामला बाहर हो जाना। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। खान की आवाज़ पर लोग वहाँ जान पर खेल कर से लाएंगे बाहर। और ये अभी देखें, मैं इनको बल्कि मशवरा भी देता हूँ, ये जो IMF से 1 अरब का कर्जा मांग रहे हैं, छोड़े इस कर्जे को, अडियाला चले जाएँ, खान से मुलाकात करें, सरकारी सतह पर ऐलान कर दें कि जी खान के साथ मुलाकात जिसने करनी है पाकिस्तान के अंदर 1 लाख रुपया दे दे और बैरूनी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम से कम $10,000 रियाल दिरहम जिससे शुरू कर दें। मैं दावे से कहता हूँ उन्हें IMF के कर्जे जितने पैसे ना वसूल हों, यकीन करें और ये सबके सामने दिखाएं ये पैसे, मैं ये सहाफ़त ही छोड़ दूँगा। और ये चैलेंज है ऑन रिकॉर्ड। इसकी वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकिन फ़्लाइट्स में आने देना है, रोकना है, गिरफ्तार नहीं करना। ये इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं खान के नाम पर, इन्हें पता नहीं है अभी उसकी अहमियत का। अभी तो देखें जो आज जो ख़तरनाक सूरत हाल हुई, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो हाई कोर्ट के आपको चीफ जस्टिस बाबर सत्तार का
جو آفیشلز کا جو خط آیا بہت بڑا خط, اس پہ پہلے اعظم نذیر تارڑ کی کانفرنس, پھر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات, اسے عدالتی کارروائی سے مکمل آگاہ خان کے کیسز کی تفصیل بتائی جا رہی, خان کی کل کی پیشی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اتنا بڑا معاملہ یہ بن چکا ہے, اندازہ کریں. برطانوی سفیر بلاول زرداری سے بھی ملی, یہ بھی بڑی اہم ملاقات تھی. اور کل عمران خان کی برطانوی پارلیمنٹ کی اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہے سیدہ وارثی کی, یہ بھی یاد رکھیے گا. اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ جو پریس کانفرنس کے لیے پہنچے, انہوں نے لٹرلی منت ترلا کی آج بابر ستار کے خط کی. یہ جو قومی سلامتی کا معاملہ ہے, ہماری کانپیں ٹانگ رہی ہیں. عطا تارڑ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہماری ٹریول ہسٹری, ہم کہاں جاتے ہیں, ملاقاتیں, یہ ساری تفصیل اکٹھی کرتے ہیں, ایک عام سا کام ہے, کوئی بڑی بات نہیں. اور بندہ اسے پوچھے, آپ عوامی نمائندے, آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے, الیکشن لڑنا ہوتا ہے, آپ سیاست دان ہیں, آپ کی جائیدادیں, انکم ٹیکس, گوشوارے, ہر چیز کی تفصیل آپ کو نامزدگی کے فارم کے ساتھ لگانی پڑتی ہے. اور جج تو ملازمت کرتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی, یا ان کی معلومات خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہوتی ہیں, پاسپورٹ ہوں, ان کی فیملی کی معلومات ہوں, یہ تو باہر آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ تو نہیں لینا, انہوں نے ادارے کی ملازمت کرنی. اب چونکہ یہ ریاست کے دو اہم ستون ہیں, عدلیہ اور انتظامیہ, تو اس میں مزے کی بات ہے, آپ کو اس سے پہلے بتا دوں, اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا پچھلے دنوں کہ جج بابر ستار کا میں ساتھ دوں گا. خط منظر عام پہ آیا تو انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ دے کے جج صاحب کا دفاع کروں گا, لیکن آج یہ مخالفت میں دفاع کر رہے تھے. لیکن پہلے تحریک انصاف کے لوگوں کے اخبار برائے بیان پریس کانفرنس دکھاتے تھے, آج حقیقت میں لگ رہا تھا اٹارنی جنرل سے بھی ایسا ہی کوئی زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. اب یہاں سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون, ان کی اپنے وکیل لطیف کھوسا کے ساتھ بات چیت, خفیہ ریکارڈنگ, جسے تسلیم بھی کیا گیا پہلے, یہ قومی سلامتی کا مسئلہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ججز کی, سیاستدانوں کی خفیہ ریکارڈنگ کرنا, ان کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگانا, اس کا قومی سلامتی سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں نا, اس میں قومی سلامتی کے نام پہ اٹارنی جنرل نے اپنی جو پریس کانفرنس میں کہا کہ جی جج بابر ستار کو کسی آفیشل نے اپروچ نہیں کیا, نہ وہ کرتے ہیں, اور یہ جو خط سوشل میڈیا پر منظر عام پہ اسے تسلیم کیا. اب یہ کیس اصل میں شہریوں کی بات چیت ریکارڈنگ کرنا, آڈیو لیکس کرنا, اس پر عدالت نے جو خفیہ ادارے ہیں, ان کے سربراہان ہیں, اس میں ISI ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے, FIA ہے, اس سے ملحقہ جو منسٹریز ہیں جس میں PTA بھی ہے, پیمرا بھی ہے, ان سب کو بلایا. اور بابر ستار نے ان سے پوچھا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ افسران ہیں مجھے بتائیں. اب انہیں وہاں سے ٹاپ افسران کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹے سے مت چھڑیں, اس کیس کو سننے سے انکار کریں. بابر ستار نے انکار کر دیا. اب یہ مقدمہ جس کا باقاعدہ فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنا اور دھمکی آمیز آڈیو لیکس کیس, اب یہ دیکھیں سارے کے سارا یاد رکھیں, خان کے کیسز ان عدالتوں میں گئے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, بشرا بی بی کے سارے کیس. تو اسی لیے یہ ریکارڈ اور یہ لیکس جو بابر ستار سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ عہدیدار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو دھمکی دے کے کہا کہ تم یہ کیس مت سنو تاکہ خفیہ اداروں کا کردار مائنس ہو. سارا کام ان کا اس میں سارے کیس میں. پھر بابر ستار کی کردار کشی کی مہم شروع, ان کے بچوں کے, ان کی فیملی کا ریکارڈ, ان کے پاسپورٹ, یہ تمام چیزیں جو ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں موجود وہ نکال کے ان لوگوں کو دی گئی, سوشل میڈیا پر جاری کی گئی. بالکل اسی طرح سے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف آج ہی انہوں نے درخواست بھی ڈال دی کہ یہ اپنے ماتحت ججز کی پرفارمنس رپورٹ خراب کرتے ہیں, اپنے اختیارات سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ یہ دو ججز پیچھے ہٹ جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سماعت کے فوراً بعد پھر اینکرز کو اور پھر ان کے کچھ ڈاؤٹس بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, جنہوں نے ٹویٹس کی تھی بابر ستار کے بارے میں, لیکن اندازہ نہیں تھا, لوگوں نے اسکرین شاٹ رکھ کے پہلے ہی محفوظ کر لیے تھے. اب طلعت حسین, متی اللہ, وقاص ملک ہیں, ان کے نام کا وقاص پتہ نہیں کیا ہے, ان تمام لوگوں جنہوں نے کردار کشی کی مہم میں ٹویٹ شیئر کی ہیں, خاص طور پر غریدہ فاروقی صاحبہ, یہ اپنی اپنی دیکھیں اس میں اب ڈومین میں پھنسنے جا رہے ہیں. اور ان پہ ان کی بہت سارے ٹویٹس ہیں, اس پہ باقاعدہ لانچ کی جا رہی ہے, اس واٹس ایپ گروپ میں جس کو ملتا ہے وہ لگا دیتا ہے یہاں پوسٹ. اب یہ ججز کی عقل مندی کو یہاں داد دیں, ان کی ہمت کو بھی, انہوں نے بڑے طریقے سے دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا گیا. پہلے جو ان کے ساتھ خفیہ ادارے واردات کرتے رہے, انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا, ریکارڈ پر آفیشیل معاملہ بنایا, تھرو پراپر چینل بنایا. اس کے بعد یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا جس پر قاضی فائز نے شہباز شریف سے ملاقات کی مداخلت ریکارڈ میں آ گئی. اب اس خط کو پھر انہوں نے پبلک میں عوام کے سامنے بھی رکھ دیا. اس کے بعد دباؤ بڑھا اور پھر تمام ہائی کورٹس کے ججز اکٹھے ہوئے. اب یہاں حکومت نے, سپریم کورٹ نے, قاضی فائز نے اپنی طرف سے بڑا وار کھیلا کہ جی ان ججز کے پاس تو سہولت ہے کہ یہ بلا کر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں. اس کے بعد پھر یہ تمام ججز نے توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے. اب جس نے ججز تک رسائی کی کوشش کی, اب اسے سبق سکھایا جائے گا, سیکرٹری دفاع کو نوٹس بھی جاری کیا جائے گا, اور یہ کہہ دینا جی کہ 5th جنریشن وار ہے, سوشل میڈیا, ٹی وی چینلز پر مہم ہے. یہ سارا معاملہ اب ججز فاسٹ ٹریک پر کیس چلا کے
ڈی جی پاسپورٹ امیگریشن کو بھی انہوں نے بلا لیا گیا. یہ پاسپورٹ کی معلومات نکلی کیسے؟ یہ کیس بڑا اہم ہے. ان کیسز پر ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ریاست کے اداروں کی طرف سے سسٹم کو باقاعدہ ہائی جیک کرنے کے لیے، جس میں صحافی بھی شامل ہیں، وہ وقاص ملک ہیں، نصر اللہ ملک ہیں، نون لیگ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، غریدہ فاروقی صاحب ہیں، یہ ان سب لوگوں کو جو نیب ترامیم ہو، القادر ٹرسٹ ہو، سائفر ہو، خان کی عدت نکاح کیس، سارے سننے والوں کو ان کے اوپر یہ واردات ہے، اسے روکا جائے گا. آج القادر ٹرسٹ میں بھی آپ کو بتا دوں، آج جسٹس طارق جہانگیری سن رہے تھے کیس، اس میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں ان پیسوں پر 13 ارب میں نے آپ کو بتایا منافع بھی ہو چکا ہے. اب جج صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کی کرپشن ہے کہ حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کرپشن میں تو نقصان ہوتا ہے. اب جس پر الزام ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں ہیں. کرپشن کے پیسوں سے آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی بنی، کوئی مثال بھی دے دیں. یہ امجد پرویز صاحب دلائل دے رہے تھے. اس کے بعد جب کھوسا صاحب کے دلائل آئے تو اس میں انہوں نے بڑی واضح بات کی کہ ملک ریاض فیملی اور برطانوی ایجنسی کے درمیان معاہدہ ہوا، رقم ملک ریاض کے معاہدے کے تحت پاکستان آئی، وفاقی کابینہ نے صرف معاہدے کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی. اب نیب کا گواہ تسلیم کر رہا ہے کہ عمران خان کے نہ تو کہیں دستخط موجود ہیں، نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے گئے ہیں، نہ ہی عمران خان اور بشرا بی بی نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا، نہ ہی نیب کے اس موقع کسی بھی بیان پر ان کے وکلاء نے اس گواہ کے بیان کو جھٹلایا. اور یہ پیسے ملک ریاض کے تھرو حسن نواز کے معاملے سے جا جڑے. اب ججز وہی بات کر رہے ہیں، دیکھیں بالکل وہی معاملہ ہے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ججز آزاد ہوں گے تو لوگ آزاد ہوں گے. 9 مئی میں آپ دیکھ لیں جو بریت ملی تحریک انصاف کے وکلاء سلمان شاہد، ان کو مبارکباد، ان کی ٹیم کو مبارکباد دینی چاہیے. انسداد دہشت گردی میں جو 9 مئی میں گرفتار تمام اسیران کی ضمانت ہوئی، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ججز آزاد ہوں گے تو لوگ آزاد ہوں گے. اب صرف 6 لوگ رہ گئے، 6 کارکنان جن کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت رہ گئی، باقی کوٹ لکھپت سے کیمپ جیل سے تقریباً سارے رہا ہو چکے ہیں. آج تو بلکہ عدالت میں جج نے بیان بھی دیا کہ آپ جس کو گرفتار کر کے لائیں گے ہم اسے ادھر فوراً ڈسچارج کر کے تھک گئے ہم آپ کے جھوٹے اور 2 نمبر کیسز. یہ وہ گرفتار کارکن ہے شہلا، ان کا پورا نام پتہ نہیں کیا ہے، اس مقدمے میں انہوں نے ڈسچارج کیا آج. اور یہ بڑے اہم ریمارکس تھے کیونکہ عدالتیں اب آزاد واقعی آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. اب سیاسی معاملات میں فضل الرحمان صاحب کی بات کروں، تحریک انصاف پوری کوشش کر رہی ہے کہ انہیں کسی طرح گرینڈ الائنس اتحاد میں شامل کریں. عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو سخت بیانات دینے سے بھی روکا، اس پہ عمران خان برہم بھی تھے. اور مولانا صاحب کی آپ کو پتہ ہے یہ پھر ملاقات شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کی ٹیم کی ہوئی، نور عالم خان بھی تھا وہاں. یہ اب مذاکرات ادھر تحریک انصاف سے بھی ہو رہے ہیں، ان سے بھی ہو رہے ہیں، اور دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں. پرانے کھلاڑی ہیں، اعتماد کرنا اسی لیے بڑا مشکل ہے تحریک انصاف کو بھی ان کا. لیکن اب تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست دیکھیں بڑی بند گلی میں. فیصل آباد کا جلسہ NOC نہیں ملا، منسوخ ہو گیا. پہلے جلسے منسوخ ہوتے رہے، اب شیر افضل تو سائڈ پہ ہے. اب احتجاج تو کھل کے ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس پہ بات کریں گے. انٹرویو میں دبئی لیکس بہت بڑا سکینڈل جو ہے، ابھی اس انٹرویو میں بھی انشاءاللہ میں اگلے انٹرویو میں کچھ مزید انکشافات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس پورے سکینڈل میں جو معلومات ہیں وہ شاید اس ویڈیو میں کور نہ ہو، کیونکہ دبئی میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے جہاں پاکستان سے آپ کو پتہ ہے پراپرٹی لیکس کا بہت بڑا. اس میں غیر ملکیوں کی 400 ارب ڈالر کی 400 ارب ڈالر، دبئی میں 11 ارب ڈالر کی زرداری، مشرف، شوکت عزیز سمیت 12 مزید ریٹائرڈ جرنیلوں کی. اس میں ایک سائنسدان بھی شامل ہے، حسن نواز کا نام بھی شامل ہے، اور محسن نقوی صاحب کی وائف کا نام ہے، فیصل واڈا کا نام ہے، 4 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی سندھ کے، اس کے علاوہ 2 بلوچستان کے ہیں. اس کے علاوہ جو 2020 سے 2022 تک کی جو پراپرٹی خریدی گئی. یاد رکھیں جو اس میں سب سے بڑا معاملہ ہے کہ پاکستان بزنس کونسل نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے پیسہ نکل رہا ہے. دبئی میں 400 ارب ڈالر کا اتنا بڑا سکینڈل، اس میں پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا حصہ. اور یہی وہ واردات ہے کہ آج پاکستان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. ان کے جو فرنٹ مین ہے یہ بالکل وہی واردات ہے جو پاناما کیس میں ہوئی، پاناما پیپرز میں بعد میں نظر آئی. اس کے بعد وکی لیکس نے پہلے سے بہت ساری ویک لیکس تھیں. اب یہ دبئی لیکس جو ہے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کے اوپر پورا ایک فل فلیج انشاءاللہ ویلاگ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کون کون سے لوگ ہیں، اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اپڈیٹنگ سٹوری ہے اور اس پہ انٹرویو میرے ساتھ 2-3 انشاءاللہ صحافی ہوں گے اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اس پورے معاملے پر. وہ آپ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.